अस्सलाम वालेकुम, आदाब से GTR स्वीट लिसनर्स के ये क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम और तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है आहद, मुसन्निफ़ा है सोफिया बट, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 16। और जनाब, लग रहा है कि मोमिना जो है वो हुमायूं का दिल तोड़ देगी। मोमिना जो है वो अपने लालच में, और जो उसको अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश है, लालच तो नहीं कह सकते, हर इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को वक्त के साथ समझ आती हैं। वो जो उसे मुयस्सर होता है उसकी कदर नहीं होती, और वो जब उसे छिन जाता है तब उसकी कदर होती है। तो कुछ ऐसा ही मोमिना के सिलसिले में लग रहा है, लेकिन बहरहाल हुमायूं के लिए बुरा लग रहा है। उसके साथ शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है कि मोमिना उसके हिस्से में नहीं आएगी, उसके हक़ में फ़ैसला नहीं देगी, बल्कि किसी और जानिब बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। हूरा की हर सोच यहाँ से शुरू होती, रामू आएगा तो। फिर एक दिन उसने सुना कि रामू आ गया। हाँ, अब तो आना ही था। बाप जो मरा था, जब हूरा मर रही थी तब नहीं आया था, फिर भी वो उसे रियायतें देने को तैयार थी। रामू को भला क्या खबर कि हुरा के साथ क्या हो गया। वो उसे 3 दिन से गोठ में देख रही थी, छुप छुप कर। वो इतने लोगों में घिरा होता था कि पास जाने की हिम्मत ना होती थी। और फिर चौथे दिन वो उसे अकेला नज़र आ गया, उदास सा, नज़रें झुकाए, एक पगडंडी पर चलता हुआ। वो थां फेंक कर उसकी तरफ भागी आई। रामू, वो ठिठका, रुका, उस पर निगाह की और आगे बढ़ गया। वो सुन सी खड़ी की खड़ी रह गई। रामू ने एक लफ्ज़ भी न बोला था, पर उसकी आंखों में भरी नफ़रत, हर अंदाज से बोलती हकारत। वो जाहिल थी, मगर रामू की आंख की बोली उसे समझ आती थी। उसने उसके मुंह पर थूका नहीं था, फिर भी हूरा को अपने मुंह पर छींटे पड़ते महसूस हुए थे। अगले दिन सुबह जब रामू अपनी माँ के पास बैठा उसके नत से खाली चेहरे को तक रहा था, और वह उसके लिए चुप सी गुमसी चाय बना रही थी, मंगल भागा आया। रामू, रामू, हूरा ने फा ले ली, यानी फंदा ले लिया। चाय से भरा कप उसके हाथों में लर्ज़ गया। गंगा एक झटके से उठ खड़ी हुई और मंगल की तरफ बढ़ी। क्या बकता है। रामू अपनी जगह से उठने के काबिल भी ना रहा था। वह बहुत देर से पींग पर बैठी गायब दिमागी से आसमान की तरफ देख रही थी। बसेरे का वक्त था। आसमान पे पंछियों के गोल थे, जो यूं उड़ते चले जाते कि देखने वाली आंख में हैरत सी उतर आती। ऐसी फॉर्मेशन, सुबहान अल्लाह। फातिमा को बड़ा अच्छा लगता था ये मंजर। फातिमा की याद के साथ ही दिल मज़ीद उदास होने लगा। आज वैसे ही घर में सन्नाटा सा था। माँ, इरम चाची और सुफियान चाचू के साथ शहर डॉक्टर के पास गई हुई थी। इरम चाची का चेकअप था। आसिया चाची गुलजहरा और बाबर के साथ मैके गई हुई थी, और अम्मी फुप्पो फिरदौस के पास जा बैठी थी। उन्होंने कल कराची जाना था। पोते की याद सता रही थी, इसलिए फुप्पो फिरदौस से पूछने गई थी कि उन्होंने रुबाब को कुछ भिजवाना तो नहीं। पहले की बात होती तो वो भी अम्मी के साथ कराची जाने को मचल रही होती, लेकिन आज उसने जिक्र भी नहीं किया था। इन दिनों वो चुप चुप सी थी। वजह वो किसी को बता नहीं सकती थी, मेहरताब को भी नहीं। ईद तो ईद ना रही मेरे लिए। खैर, तुम्हारे पास वक्त है, तुम सोच सकती हो, उसने कहा था। और वो सोचती रहती थी, मगर कोई जवाब ना पाती थी। यकीन करो, आसमान पे मेरी तस्वीर नज़र नहीं आती। हुमायूं ने उसकी पींग को ज़ोर का झटका देते हुए कहा। वह एकदम चौंकी और फिर उसकी सूरत देखने लगी, और जाने क्यों देखती ही चली गई। यकीन करो, मुझे नज़र लग जाती है। शर्माने में वो अंजुमन से भी बड़ा एक्टर निकला। तुम क्यों नहीं चले गए चाची के साथ। पींग पे से उठते हुए उसने उसे धक्का देकर पीछे किया। पानी आना था इन दिनों में, मेरा रुकना ज़रूरी था। 3 महीने बाद तो छोड़ेंगे पानी, पहले ही चावल महीना लेट हो गया। वो बोलता हुआ सेहन में रखे कूलर की तरफ गया। उसे अंदाज़ा ना था कि ये बात उसे इस वक्त नहीं करनी थी। मोमिना हैदर उस वक्त कोई फ़ैसला कर रही थी, और चौधरी हुमायूं सुलेमान की यह बात ऐसी थी कि मोमिना हैदर घर का रास्ता भूल जाने वाली थी। बेखबरी में उसने पानी का गिलास भरा, पहले घूंट की क्यारी में लगे सदाबहार पे कुल्ली की, और बाकी पानी गटागट पी गया, और फिर हैरत से पलटकर पीछे को देखा। तुम्हें तमीज़ पता नहीं कब आएगी, वो उसके यूं कुल्ली करने पर चिढ़ती और कहती थी, मगर आज उसकी पुश्त पर नज़रें गाड़े पता नहीं किस सोच में थी। उसके पलटने पर चौंकी और फिर पलटकर चारपाई पर जा बैठी। मुझे पता नहीं कब तमीज़ आएगी। हुमायूं ने उसका किरदार खुद ही अदा किया। कोई रद्द अमल नहीं आया। क्या हुआ। अब वो ज़्यादा देर इस जून में नहीं रह सकता था। मोमिना के साथ कोई मसला था आजकल। मोमिना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस यूं ही खला में देखती रही।
वो उसके सामने वाली चारपाई पर आ बैठा। मोमिना, कोई मसला है? हाँ, उसने हुमायूं की तरफ देखा और फिर अपने नाखूनों की तरफ ध्यान कर लिया। बताओ क्या? हुमायूं मुकम्मल संजीदा हुआ। मुझे आसिम से शादी नहीं करनी। ओह, हुमायूं ने गहरी सांस खारिज की। मना कर दो। कर तो दिया है 10 बार। अम्मी को समझ नहीं आ रही। उन्हें लगता है ऐसे फातिमा और खुरम भाई का रिश्ता ख़राब होगा, जबकि ऐसी बात भी नहीं है। खाला खालू हैं खफा, मान जाएंगे। फिर फातिमा भी तो मेरे साथ है ना। असवद से कहो, वो समझा लेगा ताई अम्मी को। मैंने भी यही सोचा था कि हिम्मत करके असवद भाई से बात करूं, मगर वो अपना केस तो अम्मी के सामने लड़ नहीं सकते। मेरे लिए कैसे लड़ेंगे? वो बात कुछ और है। अमतल को लेकर ताई अम्मी के तहफ़्फ़ुज़ात कुछ और हैं, मगर तुम्हारे लिए वो समझा लेगा उन्हें। ठीक है, मैं करूँगी उनसे बात। अब बताओ मसला क्या है? क्या मतलब? उसने नाखूनों से नज़र हटाकर उसे देखा। बताया तो है। आसिम के रिश्ते वाली बात तो 2 महीने से चल रही है। ये बताओ कि आजकल परेशान क्यों हो? मोमिना ने उसे देखा और फिर जाने क्यों देखती चली गई। यकीन करो, मुझे नज़र लग जाती है। हुमायूं फिर शरारत पर उतरा। मोमिना ने उस पर से नज़रें हटाकर फिर आसमान की तरफ देखा। बसेरे का वक्त ख़त्म होने को था। आसमान पे अब कोई पंछी ना था। सब मंजिल पर पहुंच चुके थे या पहुंचने वाले होंगे, और मोमिना हैदर दूर कहीं अपनी मंजिल तलाश कर रही थी। वो पिछले 1 घंटे से यूं ही घुटनों पर बाजू धरे बैठी थी, फूल पौधों और दरख्तों को देखती। फिर निगाहें उस खिड़की की तरफ उठ जाती जो हफ्ते भर से बंद पड़ी थी। वो यहाँ होता था तो ये खिड़की खुली रहती थी, और वहाँ से उसे यूं बैठा देखकर उससे रहा नहीं जाता था, और किसी न किसी बहाने उसके करीब आ धमकता था। उसकी फ़िक्र करता था, उसे मशवरे देता था, उससे बहुत कुछ सुनता था और मुस्कुराता रहता था। अमतल को कभी चिढ़ आती थी, कभी कोफ्त होती थी, कभी उस पर गुस्सा आता था, मगर अब वो यहाँ आकर बैठती ही इसलिए थी कि वो खिड़की से उसे देखेगा, उसके पास आएगा, चंद बातें करेगा। अब ऐसा होने लगा था कि यहाँ बैठकर वो आहत से बातें करना भूल जाया करती थी। लाशऊरी तौर पर उसे इंतज़ार रहता था कि कब वो उसके पीछे दाएं या बाएं आ खड़ा हो, कब उसके कान में उसकी आवाज़ पड़े, कब उसकी आंखें उसे फुर्सत से तकें। वो बेइख्तियार सी होने लगी थी। लाजवंती जो उसे देखती तो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए सोचती, तो तुम्हारा इश्क भी मानी बदल गया दुर्गा देवी। अब अमतल को उस पर चिढ़ होती थी या किसी बात पे खौफ महसूस होती थी या गुस्सा आने लगता था तो इस बात पर कि वो उससे रंगों, मौसमों, फूलों, बहारों और दिल की बातें क्यों नहीं करता था। वो गुलाम ज़्यादा ना था, महबूब हो गया था। अब उसके कान मोहब्बत के गीत सुनने की मतमनी रहते, उसकी आंखें इकरार मांगती, उसका दिल कुछ अहदो पैमा चाहता, मगर वो अपनी खींची गई लकीर से आगे नहीं बढ़ता था। रात काफ़ी हो गई है देवी। वो जाने कब आया था और कब से उसके पीछे खड़ा था। उसके ख्याल में डूबी, उसके आने की आहट ना पा सकी। तुम आ गए राम। वो उठकर उसके मुकाबिल आई, बेकरारी से उसका चेहरा खोजा। मेहरान का हुस्न उदास तो रहता था, आज गमज़दा था, बहुत गमज़दा। अम्मा कैसी थी? अरसा पहले उसने तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे बाबा के बजाय अम्मा और बाबा कहना शुरू कर दिया था। ठीक, एक लफ्ज़ अदा करना भी उससे दो भर हुआ। वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। वो भी उसके पीछे आई। तुम ठीक हो? अब के एक लफ्ज़ी जवाब भी ना आया, बस सर हिला। वो अपने जूते उतारने लगा। अम्मा को लेकर नहीं आए तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो अपनी घड़ी उतार रहा था, उसका चेहरा झुका हुआ था। राम, वो उसके करीब आई। हर इंसान को जाना है। मेरे बाबा भी चले गए, मेरे डैडी भी चले गए। पीछे रह जाने वालों को सब्र करना होता है। वह ऐसे लफ्ज़ बोलना चाहती थी जो राम के दुख को ख़त्म नहीं तो कम तो कर सके। बेखबर थी कि राम कोहली का गम लफ्ज़ों से ख़त्म होने वाला नहीं। उसका बाप मरकर उसके गम को दायमी कर गया था। मारो डीकरो, ये 2 लफ्ज़ थे जो उसका मरहम थे, और मरहम रखने वाला मज़ीद घायल कर गया था। कुछ तो बोलो राम। सामने खड़ी लड़की उसके लिए परेशान थी। ये वो चेहरा था जिसको देखकर या जिसका तसव्वुर बाकी हर शय भुला देता था, मगर आज वो बाप की नफ़रत भुला नहीं पा रहा था। तमाम उम्र जो आस उम्मीद रहती थी कि कभी तो वो कभी अब कभी नहीं आना था। सैयदा ताबिंदा बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी स्याह आँखों वाली, जिधर से गुजरती इर्द गिर्द खड़े लोगों की निगाहों को अपने सहर से जकड़ लेती। पहनने ओढ़ने का सलीका भी था और हंसने मुस्कुराने का भी। उसकी हंसी में अदा थी, उसकी मुस्कुराहट जानलेवा थी। अमतल उसे अपने डिपार्टमेंट में अक्सर देखा करती थी। वो सर अली मेहरान से मिलने आती थी, उनके साथ घूमती फिरती मस्तियाँ करती। लड़कों को सर अली मेहरान की किस्मत पर रश्क आता और लड़कियों को ताबिंदा से जलन महसूस होती। फिर अमतल ने उसे शामों में तैयार होकर हॉस्टल से बाहर जाते देखा अक्सर। उसे लगता था कि वो सर अली से मिलने जाती है,
اور ایک دن جب وہ شام میں حفصہ اور مومنہ کے ساتھ واک کے لیے نکلی، اس نے کالے لباس میں دمکتی ہوئی تابندہ کو دیکھا۔ وہ جس گاڑی میں بیٹھ رہی تھی اس میں سر علی نہیں تھے، کوئی اور ہینڈسم سا لڑکا تھا۔ پھر اس نے کئی دفعہ اسی لڑکے کے ساتھ تابندہ کو دیکھا۔ سنا تھا کہ سر علی بیمار ہو گئے تھے، اکثر چھٹی پر بھی رہنے لگے تھے۔ سنا تھا کہ انہوں نے جان کو کسی کی بے وفائی کا روگ لگا لیا۔ 6 ماہ بعد وہ پی ایچ ڈی کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ تب تک تابندہ کی زندگی میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ ایک ایسے پروفیسر کے ساتھ نظر آتی تھی جو اپنے ڈپارٹمنٹ کا ڈین تھا، اور اس کی بیٹی بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ لڑکیاں سوچتی تھیں کہ آخر تابندہ شادی کس کے ساتھ کرے گی۔ تابندہ کا فائنل ایئر ہوا اور اس نے ایئر فورس جوائن کر لی۔ پتہ نہیں اس کا رینک کیا تھا، مگر امتل نے فیس بک پہ دیکھی اس کی تصویر۔ حفصہ کی کسی فرینڈ نے حفصہ کو ٹیگ کیا ہوا تھا اس تصویر میں، اور امتل کی وال پہ بھی شو ہو رہی تھی۔ تابندہ یونیفارم میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جانے یہ کس کے ساتھ شادی کرے گی؟ سر علی کے ساتھ، کالی گاڑی والے ہیں اس ہینڈسم لڑکے کے ساتھ، یا پھر اس بوڑھے ڈین کے ساتھ، یا پھر اس پائلٹ کے ساتھ جو اس کے ساتھ تصویروں میں نظر آنے لگا تھا۔ بہت سی لڑکیوں کی طرح اس نے بھی سوچا تھا، اور پھر اسے ایک دن پتہ چلا کہ وہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ وہ شادی کر ہی نہیں سکتی۔ اس کا نکاح ہو چکا ہے قرآن کے ساتھ۔ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ قرآن کے ساتھ نکاح؟ اسے وہ رات یاد آئی جب پھاٹک کراس کر لینے کے بعد، گاڑیوں کے شور کو پیچھے چھوڑ دینے کے بعد، گاڑی کے ہاسٹل روڈ پر آ جانے کے بعد رابعہ نسیم نے دہرایا تھا اپنا جملہ، مسلمانوں میں بھی ہوتی ہیں غیر فطری شادیاں۔ مطلب مرد اور مرد کی شادی، عورت اور عورت کی شادی؟ اس کی آواز مزید گھٹ گئی تھی۔ رام نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا تھا۔ مغرب کی نکالی میں تباہ ہوتے مسلمان شاید یہ بھی کرتے ہوں گے، مگر میں کسی اور غیر فطری نکاح کی بات کر رہی ہوں۔ ایک دم اس کا دل چاہا تھا کہ رابعہ چپ ہو جائے، جلدی سے ہاسٹل آ جائے، یہ موضوع یہیں ختم ہو جائے، وہ کوئی اور بات نہ کرے، خاص طور پر رام کے سامنے، ایک ہندو کے سامنے۔ لیکن آسمان اس کے سر پہ تب آ گرا جب اس ہندو نے ہی گفتگو میں حصہ لے لیا۔ گاڑی ہاسٹل گیٹ قریب آ جانے پر ایک ہندو نے اس سوال کا جواب دیا تھا اور اسے برا لگا تھا۔ ہاں، پنڈت شیو مہاراج صحیح کہہ رہے تھے۔ اسے برا لگتا اگر پنڈت شیو مہاراج اس کے جواب دیتے، اور اسے تب بھی برا لگا تھا جب رام کوہلی نے جواب دیا تھا، قرآن کے ساتھ شادی کرتے ہیں مسلمان اپنی لڑکیوں کی۔ رابعہ نسیم کا جواب اس نے دے دیا تھا، اس لیے وہ سیٹ پہ رکھی اپنی کتابیں اٹھا کر ڈائری کو ان پہ رکھ کر ہاتھ میں پکڑے قلم کو بالوں میں لگاتے ہوئے گاڑی سے اترنے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ وہ اسی جگہ منجمد سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ شکریہ درگا۔ ہاسٹل گیٹ پر گاڑی رکنے کے بعد رابعہ نے کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ وہ جیسے کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ تم سے کس نے پوچھا تھا؟ تند لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ کئی دن تک اس کا دل بھاری رہا تھا۔ اسے وہ ڈرامہ بھی یاد آیا تھا جو شاید اسی موضوع پر بنایا گیا تھا، اور اس نے کبھی اس کی کوئی ایک آدھ قسط دیکھی تھی، اور آج اسے تابندہ کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ ویسے تو جن لڑکیوں کا نکاح قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ پردہ نشین ہو جاتی ہیں، بیبیاں ہو جاتی ہیں، لیکن تابندہ کے فادر نے اسے آزادی دے رکھی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جتنا انجوائے کر سکتی ہے کر لے، اور تابندہ بھی انجوائے کر رہی ہے جیسے اس کا دل چاہتا ہے۔ اسے پتہ ہے باقاعدہ کوئی مرد اس کی زندگی میں کبھی آئے گا نہیں، اس کی شادی نہیں ہونی، اس کا شوہر نہیں ہونا، اس کا گھر، اس کے بچے نہیں ہونے۔ وہ عمر کے اس دور کو اپنے طریقے سے گزار لے تاکہ کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ حفصہ کے ساتھ بیٹھی لڑکی کہہ رہی تھی، جو تابندہ کی 2 سال کے لیے روم میٹ رہ چکی تھی، پہلے اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھے اس پہ غصہ آتا تھا، آوارہ بدکردار لگتی تھی وہ مجھے، پھر اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ امتل اٹھ کر حفصہ کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے لیے مزید سننا دشوار تھا، اس کے لیے پنڈت شیو مہاراج کے ساتھ اگلی ملاقات بھی دشوار تھی۔ یہ تو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں جن کو دین کا علم نہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے مسلمان کا دفاع کرے۔ اس پہ بھاری سوال آ پڑا تھا، اوپر سے پنڈت جی کی مسکراہٹ اسے بوکھلائے دے رہی تھی۔ دور بیٹھی رابعہ نسیم بظاہر اپنی پڑھائی میں مصروف نظر آتی تھی، مگر وہ سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکی درگا دیوی مسلمانوں کے لیے اتنا نرم گوشہ کیوں رکھتی ہے، ان پہ آنچ کیوں نہیں آنے دیتی، ان کا دفاع کیوں کرتی رہتی ہے۔ اسی لڑکی کی کتے، ڈالفن، بچھڑے یا رضائی کے ساتھ شادی کے واقعات بھی کم ہیں۔ وہ بھی وہ لوگ ہیں جو کم عقل ہیں، جاہل ہیں یا ذہنی طور پر معذور ہیں۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ جو سوال اٹھا کر وہ ممی کو خاموش کروا سکتی تھی، وہ سوال پنڈت شیو مہاراج کو لاجواب نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بات یاد رکھو لڑکی، دین دھرم الگ شے ہے اور جاہلیت الگ۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم جاہلیت کو دھرم سے جوڑ دیتی ہو۔ جاہلیت کہیں بھی پنپ سکتی ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے،
بہت دکھ ہوتا ہے جب مسلمان اپنی مقدس کتاب کو اپنی لالچ، اپنی جھوٹی غیرت کے لیے، کسی لڑکی کی زندگی خراب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تم کہتی ہو کہ انہیں دین کا علم نہیں ہوتا۔ وہی تو سر پہ شملے سجا کر دین کے علم بردار بنے پھرتے ہیں۔ پنڈت جی کی آواز میں واقعی سوز تھا، آنکھ میں نمی سی تھی۔ آپ کو قرآن سے محبت ہے؟ پتہ نہیں اس نے کیوں یہ سوال پوچھا تھا۔ مجھے ہر اس کتاب، ہر اس صحیفے، ہر اس لفظ سے محبت ہے جو پیدا کرنے والے کی طرف سے ہے۔ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ پنڈت شیو مہاراج وہ واحد ہندو تھے جن سے وہ کھل کر بات کر لیتی تھی۔ دور بیٹھی رابعہ نسیم کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے بہت سے کردار پڑھ رکھے تھے، لیکن اس الجھی ہوئی لڑکی کا کردار اس پر کھلتا نہ تھا۔ رب صرف مسلمان کا ہے؟ پنڈت مسکرائے۔ وہ پھر کچھ دیر کے لیے لاجواب ہوئی۔ لیکن اللہ کی ذات پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی تو ضروری ہے۔ وہ داعی اللہ نہیں تھی، اسے سمجھ نہیں تھی کہ تبلیغ کیسے کی جاتی ہے، حق کی دعوت کیسے دی جاتی ہے۔ وہ سادہ انداز میں بات کرتی تھی۔ میں ہر نبی، ہر رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ پنڈت جی بھی سادہ باتیں ہی کرتے تھے، مگر اسے سوچ میں ڈال دیتے تھے کہ اگلی بات کیسے کی جائے۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا چاہیے کہ دین ان پہ مکمل ہوا۔ وہ لڑکی جو سر جھکا کر کچھ لکھ رہی تھی اور اس کا چہرہ گھنگریالے بالوں میں چھپا ہوا تھا، اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور پنڈت شیو مہاراج کے سامنے بیٹھی جگدیش مہیشوری کی بہن کو دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ ٹاپک ڈیبیٹیبل ہے، اس پر بات پھر کبھی صحیح۔ ابھی تو مجھے میرپور خاص کے لیے نکلنا ہے۔ وہاں سے واپسی پہ وہ ایک بار پھر دعا مانگ رہی تھی کہ پنڈت شیو مہاراج مسلمان ہو جائیں، اور گھنگریالے بالوں والی لڑکی سوچ رہی تھی کہ کیا یہ لڑکی درگا دیوی مسلمان ہے؟ وہ بے خبر تھی کہ اس کے ساتھ کوئی دیوی نہیں، ایک امتل بیٹھی ہے۔ مجھے تمہاری فیملی اتنی اچھی لگی، کتنے لونگ ہیں نا سب، خاص طور پہ تمہاری ماں، کتنی سویٹ ہیں۔ ابیرہ ان کے بیچ 25 منٹ ہی گزار کر آئی تھی اور 1 گھنٹے 45 منٹ سے تعریفیں کر رہی تھی سب کی۔ جبکہ مومنہ یہ سوچ کر عجیب شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ ابھی ابیرہ کی ممی اس سے ملی، 5 منٹ بیٹھی اور پھر چلی گئی، جبکہ اس کی امی کیا چچیوں نے، کزنز نے 25 کے 25 منٹ ابیرہ کے پاس بیٹھنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ اگر ابیرہ 4 گھنٹے ان کے گھر گزارتی تو وہ 4 گھنٹے ہی وہیں بیٹھی رہتی۔ یہ ان کے نزدیک مہمان نوازی تھی۔ بس رائمہ اور جبی بھی آنے والی ہیں، ابیرہ نے اسے اطلاع دی تو اس نے سر ہلایا۔ ویسے آج بھائی بھی یہاں ہوتے تو اچھا تھا نا، ابیرہ نے چھیڑا۔ ایسی باتیں کرو گی تو میں چلی جاؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ ابیرہ ہنستے ہوئے چلی گئی۔ وہ پھر سے ابیرہ کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ سنگل بیڈ، گلابی نیٹ کے پردے، فلور کشنز، پیاری سی ٹوکری جس میں مختلف میگزینز پڑے تھے، نازک سا بک ریک، نازک سا ڈریسنگ ٹیبل جس کے اوپر پرفیوم کی شیشیاں، مختلف طرح کے لوشنز، میک اپ کا کچھ سامان ترتیب سے رکھے تھے۔ ایک طرف پڑا ڈیفیوزر کمرے کو مہکا رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے چاروں اطراف ابیرہ نے اپنے ہاتھ سے بہت پیارے پھول پینٹ کر رکھے تھے۔ ایسا کمرہ اس کا خواب بھی تھا۔ فاطمہ اور اس کے مشترکہ کمرے پہ اس کی اجارہ داری بھی تھی۔ وہ جیسے چاہے اسے سجا سنوار سکتی تھی، مگر پہلے گل چہرہ اور اب عروہ، ہبہ اور ولی کی موجودگی میں وہ کوئی شوق پورا نہیں کر سکتی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی ہر شے ان کی دسترس میں آ جاتی تھی، اس لیے ہر چیز جسے ڈریسنگ ٹیبل پر ہونا چاہیے وہ درازوں میں ہوتی تھی۔ اور پردے ذہن میں آتے ہی اس کا دکھ تازہ ہونے لگتا تھا۔ ایک دفعہ بڑے شوق سے جو ہلکے رنگوں کے نازک سے کپڑے کے پردے اس نے اپنے کمرے میں لگائے، 2 دن بعد ہی عروہ نے کھڑکی والے پردے کے ساتھ لٹک کر پردے والی ریلنگ ہی نیچے گرا دی۔ جب اسے دوبارہ لگایا گیا تو اگلے دن ہبہ سالن والے ہاتھ لیے پردے کے پیچھے جا چھپی، اور مہینے بعد تو پردوں کی شکل دیکھنے والی بھی نہ رہی تھی۔ اور جی نہ فلور سیٹنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بچے اور کچھ نہیں تو کشن اور تکیے ہی کسی ایک جگہ پڑے نہیں رہنے دیتے تھے، اور تو اور ولی کہیں بھی کسی بھی جگہ کو گیلا کرنے کا حق بھی رکھتا تھا۔ ڈائپر کہیں باہر آنے جانے یا کسی مہمان کے آنے کی صورت میں لگائے جاتے تھے، ورنہ بچے کی جلد خراب ہو جائے گی جیسے جملے بول کر ڈائپر کو تو ممنوع شے بنا دیا جاتا تھا۔ اور جو آگے سے کہہ دو کہ جو پورا گھر خراب ہو رہا ہے تو خود کو ہی ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ مختصر یہ کہ اپنا ایک الگ کمرہ جس میں پرائیویسی بھی ملے، جس کو وہ اپنی خواہش کے مطابق سجا سنوار بھی سکے، خواب ہی تھا، اور جوائنٹ فیملی میں رہنے والے ہر بندے کا خواب ہی بن کر رہ جاتا ہے، اگر اس گھر میں بچے ہوں اور ان کو روک ٹوک کرنے پر ماؤں سے ڈانٹ بھی پڑتی ہو۔ اے مس، ابیرہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکی۔ چلو لان میں چلتے ہیں، رائمہ مل کے گیٹ پر پہنچ چکی ہے۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر آ گئیں۔ رائمہ کے پہنچنے تک ابیرہ نے اسے اپنے پیٹس دکھائے۔ پیٹس نام کی چیزیں مومنہ کے اپنے گھر میں بھی بہت تھیں، مگر اسے ان میں کوئی خوبصورتی نظر نہ آتی تھی۔
نہ تو ان کے گھر میں گھومتی پھرتی بلی کی آنکھیں اتنی چمکتی ہوئی تھیں، نہ اس کے بال اتنے ملائم تھے، نہ ہی ان کی مرغیاں اس کتے جتنی صاف ستھری اور اعلیٰ نسل کی تھیں۔ اس گھر کا لان بھی اسے بہت پسند آیا تھا۔ بے شک اس کا اپنا گھر اس سے بڑا تھا، مگر پرانی طرز پہ بنا ہوا وہ گھر اس گھر کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ سرمئی گیٹ والے گھر کی کیاریاں، صحن میں لگا دھریک، گملوں میں لگے پودے، اس گھر کے لان، اس میں کھلے رنگ برنگے پھولوں، اس کی مخملی سرسبز گھاس کے آگے حقیر تھے۔ کم از کم اسے اس وقت یہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فاطمہ اور اب گل چہرہ ایسے گھروں میں جاتی رہتی تھی۔ آرمی اسکول اور پھر آرمی کالج میں پڑھنے کی وجہ سے ان کی دوستوں میں ایسی لڑکیوں کا شمار بھی ہوتا تھا جو کسی میجر، کسی کرنل، کسی بریگیڈیئر کی بیٹیاں ہوں۔ فاطمہ کو تو نہیں، مگر اسے ہر دفعہ ایسے کسی گھر میں جا کر، ایسی کسی فیملی سے مل کر اس کا حصہ بننے کی خواہش ضرور ہوتی تھی۔ وہاں سے واپس آ کر اسے کئی دن تک اپنا گھر اچھا نہیں لگتا تھا۔ اونچی آواز میں بات کرنے والے ہر بندے سے چڑ ہوتی تھی۔ رائمہ پہنچ گئی تھی، اس کے 10 منٹ بعد ہی جبین بھی آ گئی تھی۔ یہ دونوں بھی عبیرہ کی دوستیں تھیں جو آج اس کی سالگرہ منانے اکٹھی ہوئی تھیں۔ رائمہ گفٹس کے ساتھ ساتھ عبیرہ کے لیے خود بیک کر کے کیک بھی لائی تھی۔ عبیرہ نے تینوں دوستوں کے ساتھ کیک کاٹا اور وہیں لان میں بیٹھ کر انہوں نے کیک، کباب، کلب سینڈوچ اور پاستا کا مزہ لیا۔ عبیرہ کے بٹلر نے سب برتن رکھے تھے اور پھر اٹھائے تھے۔ مومنہ کے اپنے گھر میں ملازمین کی کمی نہیں تھی۔ انجمن، پینو اور اس کا سارا کنبہ ہمہ وقت ان کی خدمت گزاری پر مامور تھا۔ اس کے علاوہ کئی ہاریوں کی عورتیں بھی اپنی خدمات پیش کرنے آ جاتی تھیں، لیکن ان سب پہ یہ مہذب، تمیزدار اور سبھاؤ والا ایک بٹلر بھاری تھا۔ عبیرہ کی ممی یا گھر کا کوئی فرد اس موقع پر بھی ان میں آ کر شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے طور پر رات عبیرہ کو وش کر چکے تھے، تحفے دے چکے تھے۔ یہ اس کی دوستوں کی گیدرنگ تھی جس میں انہیں کھل کر انجوائے کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ پڑھی لکھی مہذب کلاس کی سوچ تھی جو مومنہ اپنے گھر میں کسی میں نہ پاتی تھی۔ ڈنر کرتے ہوئے وہ ہمیشہ سے زیادہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عبیرہ نے دو ایک بار اسے پوچھا بھی کہ کوئی مسئلہ ہے کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس ماحول کا حصہ بننا چاہا جو ہمیشہ سے من بھاتا تھا۔ ڈنر کے دوران ہی عبیرہ کو عامر کی کال آئی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے عادتاً ہر تفصیل بتا رہی تھی۔ مومنہ کا ذکر کرتے ہوئے عبیرہ نے اسے آنکھ بھی ماری۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ عید تو عید نہ رہی میرے لیے، خیر تمہارے پاس وقت ہے، تم سوچ سکتی ہو۔ اس کے کان میں پھر سے یہ جملہ گونجا۔ واپسی کے لیے چادر اوڑھتے ہوئے اس کی نظر لاؤنج میں ایک دیوار پر لگی کیپٹن عامر حبیب اللہ کی تصویر پر پڑی۔ وہ وردی میں تھا۔ میں نے سوچنے میں بہت وقت لے لیا ہے۔ جو فیصلہ وہ کئی دن سے نہیں کر پائی تھی، وردی نے کروا لیا تھا۔ اور پھر ایک شام جب پھپھو فردوس اپنے پوتے کو آواز دینے کے لیے اپنا دروازہ کھولے کھڑی تھیں، ایک بڑی سی چمکتی ہوئی کار بھائیوں کے گیٹ کے آگے آ کر رکتی دیکھی۔ وہ پوتے کو آواز دینا بھول کر گاڑی سے نکلتے افراد کو دیکھتی گئیں جن کے انداز و اطوار بڑی ہی شان والے تھے۔ وہ مرعوب ہوئیں، فوراً بھائیوں کے گھر جانے کو تیار بھی۔ پھر یاد آیا کہ یہ کپڑے پہن کے بھلا اتنے بھلے مہمانوں کے سامنے کیسے جا سکتی ہیں جس کی قمیض پہ ان کی پوتی نے سالن گرا دیا تھا۔ پھر بالوں میں بھی تیل انڈیل رکھا تھا۔ گھٹنوں کو پکڑے واپس پلٹی۔ مہرتاب کو آوازیں دے کر نیا سوٹ نکلوایا۔ جب تک نہا دھو کر کنگھی کی، پاؤڈر لگایا، 2 پٹی والی گلابی چپل پہن کر چادر اوڑھی اور ایک ٹانگ پر زور دے کر جلدی جلدی چلتی ہوئی بھائیوں کے گھر پہنچی۔ ان کی بیٹھک میں مہمان اپنے آنے کا مقصد بیان کر چکے تھے۔ بسم اللہ پرونے آئے نے۔ پھپھو فردوس جتنی خوش اخلاق اس وقت لگ رہی تھی، صرف مہمانوں کی آمد پر ہی لگا کرتی تھی۔ ریٹائرڈ کرنل حبیب اللہ اور ان کی بیوی صبیحہ نے ایک اور یعنی کہ مزید ایک اور انٹری پر نگاہ ڈالی۔ بہن ہیں جی چودھری صاحب کی، رفت جہاں نے مسکراتے ہوئے بتایا، جبکہ مومنہ جذبز ہوئی۔ ایک کے بعد ایک گھر کے افراد تھے کہ ختم ہی نہ ہونے کو آ رہے تھے، اور سلام کرنا بھی سب پہ فرض تھا۔ حالانکہ بچوں کو باہر سمجھا کر بھی آئی تھی کہ اندر نہیں آنا، مگر نہ جی، ڈانٹ یا تھپڑ جو بھی پڑتے مہمانوں کے جانے کے بعد ہی پڑتے نا۔ جب تک ان کے سامنے رکھے بسکٹ ایک ایک اٹھا کر باہر بھاگ جانے میں کیا حرج تھا؟ پھر آپ کا کیا جواب ہے بھائی صاحب؟ صبیحہ نے شائستگی کے ساتھ چودھری صاحب کو مخاطب کیا۔ بہن جی سوچ کر بہن بھائیوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ جنہوں نے سوچنا تھا سوچ لیا، صلاح مشورے کرنے تھے کر لیے، ہم تو بس رسمیں دنیا نبھا رہے ہیں۔ کرنل حبیب اللہ نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مومنہ کا رنگ فک ہوا۔ رنگ تو چودھری صاحب کے چہرے کا بھی بدلا تھا۔ ٹھیک ہے پھر ہمیں اجازت۔ کرنل صاحب نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھانا کھا کر جائیے گا، رفت نے جلدی سے کہا۔ پھر صحیح، اب تو آنا جانا لگا رہے گا، صبیحہ نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ کرنل صاحب تب تک بیٹھک سے نکل بھی چکے تھے۔
मेहमानों को अलविदा करने के बाद जब फुप्पो फिरदौस का इश्तियाक अरूज पर पहुंचा तो रिफ़त जहां ने उनके आने का मकसद देवरानी और नंद के सामने बयान किया। लड़का अफसर है, आर्मी में बड़ा, बाप भी कर्नल था, अब मिल में सबसे बड़ी पोस्ट पे है। वो क्या कहते हैं? GM, मोमिना ने आहिस्ता आवाज़ में बताते हुए उनकी मुश्किल आसान की। हाँ, इनके अब्बू एक दफ़ा बता रहे थे कि उनकी तनख्वाह ही लाखों में होती है। रिफ़त जहाँ को मोमिना ने रात ही मेहमानों की आमद, मकसद और रुतबे के बारे में बता दिया था, इसलिए इस वक्त बड़े पुरएतमाद लहजे में बात कर रही थी। लहजे में फ़ख्र सा भी था कि उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। फुप्पो फिरदौस बड़ा ही मुतासिर हुई। ये अबीरा का वही भाई है ना जिसके साथ मोमिना बदीन भी आई थी? आसिया ने कनखियों के साथ नंद को देखते हुए कहा, जो चौंक सी गई और मशकूक अंदाज में भतीजी को देखा भी। जी तो चाह कह दें, मैं तो पहले ही कहती सा इन्नी आज़ादी कोई ना कोई चंद चाड़ के रहती है। मैं तो पहले ही कहती थी कि इतनी आज़ादी कोई चांद चढ़ाकर रहती है, मगर जीभ मुंह के अंदर ही रखी। फौजियों का रोब ही बड़ा था, कल को रिश्ता हो जाता तो ताल्लुकात भी तो बनाकर रखने थे ना। जी वही है, पसंद आ गई थी मैं दोनों बहन भाइयों को। मैंने कहा रिश्ता ले आओ, मेरे घर वालों को तुम लोग पसंद आए तो ठीक है। ले आए वो रिश्ता, क्योंकि उनकी माँ को भी मैं पसंद हूँ। आखिरी अल्फाज उसने आसिया को देखकर जताकर अदा किए। फुप्पो फिरदौस ने दिल में लड़की की गज भर की जीभ पर तौबा तौबा की और चेहरे पर मतानत सजाते हुए लड़कों वालों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने लगी। हुमायूं को उसी रात आमिर के रिश्ते के बारे में आसिया ने बता दिया था। साथ ही बातों बातों में ये समझाने की कोशिश भी की कि जो लड़की सहेलियों के भाई पर नज़र रखती हो, कभी अम्पल का भाई कभी अबीरा का भाई, वो अच्छी नहीं हो सकती। हुमायूं खाना छोड़कर बाहर निकल गया था। उसी रात चौधरी साहब ने भाइयों, भाभीयों और असवद को अपने कमरे में बुलाकर उस रिश्ते के बारे में बताया और उनकी राय भी चाही। ख़ानदान तो अच्छा पढ़ा लिखा है, लड़के के बारे में मज़ीद मालूमात करवा लेते हैं, सुफियान ने कहा। जैसे आप मुनासिब समझे भाई साहब, चौधरी सुलेमान याकूब ने मूँछों को बल देते हुए किसी सोच में डूब कर कहा। दरअसल वो हुमायूं के लिए मोमिना को लेना चाहते थे, मगर यास्मीन ने शहाना के लिए भी कह रखा था। वो अभी सोच ही रहे थे कि आसिया और हुमायूं के साथ इस मामले पर गुफ्तगू करें कि पाई साहब ने ये बात कर दी। उन्हें लगा कि फ़ैसला आसान हो गया, अब वो बहन को मायूस नहीं करेंगे। मोमिना से पूछा। असवद ने रिफ़त जहाँ की तरफ देखा। हाँ, वो कहती है जो आप सबका फ़ैसला वही उसका फ़ैसला। चौधरी साहब का सांस जो शाम से कहीं अटका हुआ था वो बहाल हुआ, यानी कि उनकी बेटी ने फ़ैसला उन पर छोड़ा था। भाभी आपने कुछ नहीं कहा। चौधरी साहब ने रहीमा अहमद की तरफ देखा जो इस सारी गुफ्तगू में खामोश सी बैठी थी। भाई साहब, जहाँ आपको और रिफ़त जहाँ का दिल मुतमईन है, मोमिना की खुशी है, मेरी तसल्ली भी वही है, उन्होंने स्वभाव से जवाब दिया। वो इतना मान दिए जाने के बावजूद अपनी चलाने वाली खातून ना थी। इसी हफ्ते एक और ऐसी नशिस्त हुई और अगले दिन आमिर के लिए हाँ कह दी गई। उम्मे सलीम बिन्नत मल्हान, पहला निकाह मालिक बिन नज़र से हुआ। उम्मे सलीम चाहती थी कि वो इस्लाम कबूल कर लें। मालिक बिन नज़र रजामंद नहीं हुए और शाम चले गए जहाँ उनका इंतकाल हो गया। अबू तलहा ने निकाह का पैगाम दिया, मगर उम्मे सलीम राज़ी नहीं हुई, क्योंकि अबू तलहा भी अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे। अबू तलहा ने गौर खोज किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, जो सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आते देखा तो फरमाया, अबू तलहा आ रहा है, उसके माथे पर इस्लाम का चांद चमक रहा है। अबू तलहा ने इस्लाम कबूल किया। उम्मे सलीम निकाह के लिए रजामंद हो गई और अपना महर माफ़ कर दिया। आपने फरमाया, मेरा महर इस्लाम है। हज़रत साबित फरमाते हैं, मैंने किसी औरत का महर उम्मे सलीम से अफजल देखा ना सुना। अमतल ने किताब बंद की और लाइब्रेरी से बाहर निकल आई। उसकी आंखों में सोच थी, चेहरे पर चमक थी। जो वो सोच रही थी, क्या मुमकिन था? हाँ, मुमकिन था। अल्लाह चाहे तो सब मुमकिन है। वो सकते के आलम में बैठी थी जब हफ्सा उसके कमरे में आई। आज संतोषी घर गई हुई थी और दर्शना अपने शोहर के पास, और पूर्णिमा का हमेशा की तरह किसी को पता नहीं था कि कहाँ गई। उफ़, कृष्ण फिर भी बांसुरी बजाता हुआ गोपियों के संग संग क्यूट लगता है। ये माता जी तो। हफ्सा ने काली माँ की तस्वीर देखकर झरझरी सी ली। और ये कौन सा भगवान अब पैदा कर लिया भाई? हफ्सा दर्शना की मेज़ की तरफ बढ़ी जहाँ किताबों के साथ एक छोटी सी मूर्ति थी। मैं हमजा को दिखाऊं तो फ़ौरन पहचान जाए। इंडियन सोप्स का पक्का व्यूवर ना हो तो। हफ्सा ने अपने भतीजे का जिक्र करते हुए उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो सर झुकाकर अपने नाखूनों से खेलने लगी। ए बता ना क्या हुआ, ये मुंह क्यों उतरा हुआ है? हफ्सा उसका मुंह पकड़कर ऊपर करके बोली, मोमिना की मंगनी हो रही है। उफ़, हमारी क्यों नहीं होती ये मंगनी? हफ्सा ने माथे पर हाथ रख के दुहाई दी। सच बता, तू भी इसलिए उदास है ना? मोमिना की मंगनी अबीरा के भाई के साथ हो रही है। ओह, हफ्सा एकदम संजीदा हुई। अमतल ने चौधरी नगर के सुरमई गेट वाले घर के मकीनों का जिक्र इतना किया हुआ था
کہ اسے خبر تھی ہمایوں کی مومنہ کے لیے پسندیدگی کے بارے میں۔ اس پسندیدگی کے بارے میں جانتا تو شاید ہر کوئی تھا۔ جب اسے اسود نے خبر دی تھی تو اسے جھٹکا لگا تھا، مگر اسود شاخ سے نکلی تو اس کے منہ سے بساختہ نکلا تھا، پھر وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ کیا مگر؟ اسود اس کے جملہ مکمل کرنے کا منتظر تھا۔ بولو نا امتل۔ کچھ نہیں، مجھے لگا کہ مومنہ اور ہمایوں۔ وہ پھر چپ ہو گئی تھی۔ اسود نے ایک گہری سانس خارج کی۔ میری بھی یہی خواہش ہے، مگر وہ لوگ ایسی کوئی بات کر ہی نہیں رہے۔ عامر کے علاوہ مومنہ کے ایک دو اور پرپوزلز بھی ہیں۔ گھر میں ان رشتوں کی بات چلتی ہے۔ آسیہ چاچی اور سلیمان چاچو کو بھی پتہ ہے۔ اگر ان کا ارادہ ہو تو وہ بات کریں نا۔ اسود اپنی جگہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ہمایوں نے اپنی امی کے سامنے بھی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ سلیمان چاچو سے تو چلو وہ ڈرتا ہے، چاچی سے تو بات کر سکتا تھا نا، اور اگر اظہار نہیں بھی کیا تو کیا آسیہ چاچی بے خبر تھیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ماں اتنی بے خبر کب ہو سکتی ہے؟ اس کے ذہن میں سارا دن یہی باتیں گھومتی رہیں۔ شام کو اس نے ہمایوں کا نمبر ملایا تھا، مگر وہاں وہی سگنلز کا مسئلہ۔ رات میں اسے پتا تھا کہ اس وقت ہمایوں چھت پہ ہوگا۔ اس وقت اس نے دوبارہ کوشش کی۔ جلدی بات کرو، میری ضروری کال آنی ہے، ہمایوں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہی کہا تھا۔ کس کی کال؟ لڑکی، میرے اپنے 1000 کام ہوتے ہیں، ضروری ہے سب تمہیں بتاؤں؟ ان 1000 کاموں میں جو ضروری ہے پہلے وہ نپٹاؤ۔ تمہاری گوری کو چارہ بھی کھلا دیا، پانی بھی پلا دیا۔ میں مومنہ کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، اسے بھی چارہ کھلانا تھا کیا؟ ہمایوں سدھر جاؤ، وہ اس وقت بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہ تھی۔ سگنلز کا کیا بھروسہ تھا، اور اسے ہر حال میں ہمایوں سے یہ بات کرنی تھی۔ وہ اصل بات کی طرف آئی۔ تم جانتی ہو کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ تمہاری سوچ بھی تو ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ میرا یقین ہے، اس کے خواب اونچے ہیں میری بہن۔ تو تم ہار مان رہے ہو؟ اسے دکھ ہوا۔ ہاں، کیونکہ آج تو میں اسے برا لگتا ہوں، بعد میں روز چک چک ہوگی، اور ایک دن ایسا آئے گا جب وہ مجھے بری لگنے لگے گی۔ کم سے کم میرے دل میں تو اس کی محبت رہنے دو۔ میں ایگری نہیں کرتی۔ تم ایگری کرو یا نہ کرو، مگر یہ حقیقت ہے۔ پیسہ بڑی ظالم شے ہے لڑکی۔ جب خواہشات پوری نہیں ہوتی، خواب پورے نہیں ہوتے، تو محبت جاتی ہے بھاڑ میں۔ اپنے ارد گرد نگاہ ڈالو، بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ چودھری ہمایوں سلیمان کا اپنا نظریہ، اپنی سوچ ہے۔ اسے سمجھانے کا فائدہ نہیں۔ کیا مجھے مومنہ کو سمجھانا چاہیے؟ اس نے سوچا، پھر خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ اسے سمجھانے کا تو بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ واقعی مومنہ کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے وہ سیلفش سی لگتی ہے، محبت سے زیادہ اسے کچھ اور چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اب حفصہ نے ساری بات سنی تو یہی کہا، نہیں وہ سیلفش نہیں۔ حفصہ کی توقع کے عین مطابق اس کے منہ سے نکلا۔ چودھری نگر کے لوگوں کے بارے میں وہ کوئی منفی رائے قائم کر سکتی تھی، نہ ہی سن سکتی تھی۔ چلو نہیں ہے وہ سیلفش، جب وہ خوش ہے، ہمایوں کو فرق نہیں پڑ رہا، تو تم کیوں غمگین ہو کر بیٹھی ہو؟ ہمایوں کو فرق پڑ رہا ہے، بہت پڑ رہا ہے، مگر اسے ماننا کب ہے؟ وہ دوسرے کی خوشی کے لیے اپنی ذات کو پرے رکھ دیتا ہے۔ اچھا چلو، اتنا ہی گریٹ ہے وہ تو میرے لیے پسند کر لو، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ حفصہ نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو جوڑ کر نگاہیں جھکا کر شرماتے ہوئے کہا تو وہ فکر مندی میں بھی مسکرا دی۔ آسیہ نے نہایت ناگواری کے ساتھ بیٹی کو دیکھا، جسے کئی دن سے کوئی دورہ سا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے تو شکر کا سانس لیا تھا کہ بلا خود ہی ٹلی۔ ہر چند کے خاندان بھر میں فوجی افسر کی دھوم سی جو مچنے لگی تھی، بھابھی رفت فخر کے ساتھ جس طرح پڑھے لکھے افسر مالدار خاندان کا ذکر ہر جگہ کرنے لگی تھی، دل جلانے کے لیے یہ وجوہات کافی تھی۔ مگر ان کا بیٹا نخرے والی لڑکی کے چنگل میں پھنسنے سے بچ گیا، دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سوچ بھی کافی تھی۔ اور اب یہ 2 گٹھ کی لڑکی نے جو دماغ چاٹ رکھا تھا، وہ اس کا کیا کریں؟ سب راضی ہیں، خوش ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے گل؟ بھائی، اس نے لب کاٹتے ہوئے فقط اتنا کہا۔ تمہیں کچھ کہا ہمایوں نے؟ گل چہرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر امی، آپ کو پتہ ہے وہ مومنہ آپی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آسیہ نے نگاہ چرائی، کیونکہ اس 2 گٹھ کی لڑکی نے انہیں کچھ ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے کہہ رہی ہو، ماں کو زبان سے بھی بتانا پڑتا ہے کیا؟ اور اب تو ویسے بھی رشتہ پکا ہو گیا اس کا، شادی تو نہیں ہوئی نا؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا گل؟ بات اور کیسے پکی ہوتی ہے؟ پورا پنڈ جان گیا، پورا خاندان جان گیا۔ رفت بھابھی کتنے فخر سے سب کو بتاتی پھر رہی ہیں کہ آرمی افسر ہے ان کا داماد۔ تیری پھوپھی فردوس بھی ان کی گاڑی کے باہر گیٹ پر رکتے ہی بھاگی چلی آتی ہے، اور تیری پھوپھی یاسمین تو اب ترلے منتیں کرتی پھرتی ہے کہ شاہانہ کے لیے بھی کسی فوجی کا رشتہ دیکھیں۔ گل چہرہ کی ٹھوڑی اس کی گردن سے جا لگی۔ ایک افسر کے سامنے اب بھلا کوئی دیکھتا ہے تیرے بھائی کو، جس کو پہلے ہی اس لڑکی نے کبھی منہ نہ لگایا؟ اور پھر تو خود سوچ کہ رشتہ آتا اس گھر تک جب تک مومنہ خود نہ چاہتی۔ آخر اس کا کوئی چکر ہے تو بات یہاں تک پہنچی نا۔
गुलचेहरा उठकर बाहर चली आई और पींग पर बैठ गई। वो अफसुर्दा थी। ठीक है, नहीं पसंद थी उसे मोमिना आपी इतनी, हर वक्त रोब डालने वाली, हर वक्त बच्चों को डांटने वाली। फिर जब हॉस्टल चली गई तो 2-3 हफ्ते बाद आती, उनके साथ भी हंसकर बात करती थी, कभी उनके लिए तहाइफ भी ले आती थी। और फिर अंश का रिश्ता आने के बाद से तो उसे बच्ची की फहरिस्त से निकालकर लड़की तस्लीम भी कर लिया था, इसलिए कम बुरी लगने लगी थी। और आज जब कैप्टन आमिर के लिए हाँ हो चुकी थी, उसे ये अंदाज़ा हो रहा था कि उसे तो अब मोमिना आपी बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती। वो पींग से उठी और चलते हुए मोमिना के कमरे के दरवाजे पर आ रुकी। वो शशोपंच में थी, अंदर जाए कि नहीं जाए तो क्या बात करे। तुम किस मराकबे में हो? इरम वली का फीडर हिलाते हुए किचन से निकली तो बोली। गुलचेहरा ने एक नज़र उसे देखा और मोमिना के कमरे में दाखिल हो गई। मोमिना पलंग पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में कोई नावल था, मगर वो उसे पढ़ नहीं रही थी, किसी सोच में डूबी हुई थी। उसे देखकर चौंकी। आओ गुल। गुलचेहरा आहिस्ता से चलती हुई दूसरे पलंग पर आ बैठी, जो फातिमा का हुआ करता था। वो पलंग पे बिछी चादर के गुल बूटों पे हाथ फेरने लगी। इतनी उदास क्यों लग रही हो? मेरी इंगेजमेंट पे चची नया सूट नहीं बनवा कर दे रही, इसलिए? मोमिना के कहने पे उसने सर उठाया। कुछ देर उसे देखती रही। मोमिना आपी, आप खुश हैं? किस बात पे? कैप्टन आमिर के साथ मंगनी पे। जाहिर है भाई, मोमिना ने किताब बंद करते हुए शाने उचकाकर जवाब दिया। वो कैप्टन हैं इसलिए? एक वजह यह भी हो सकती है। वो हैंडसम है इसलिए? यह भी वजह हो सकती है। वो मुस्कुराई। गुलचेहरा बच्ची थी, बच्चों जैसे सवाल पूछ रही थी। उनकी फैमिली में सब पढ़े लिखे हैं, मॉड हैं, इसलिए? ये वजह भी है। आपको उनसे मोहब्बत है इसलिए? गुलचेहरा के सवाल इतने बच्चों वाले भी ना थे। मोमिना हैदर चुप सी रह गई। ये वजह भी हो सकती थी क्या? इस बारे में तो वो भी लाइलम थी। एकदम से चंद दिन पहले की एक सहपहर ने फिर से कारी वार किया, और वो सहपहर जब भी वार करती थी सीधा दिल पे वार करती थी, घायल कर देती थी। अगर आपके लिए ऐसा रिश्ता आता जो आर्मी अफसर ना होता, अगर उनकी फैमिली इतनी मॉड ना होती, अगर... मोमिना हैदर अगर मगर पे ज़िंदगी नहीं गुजारती। वो बुक रैक की तरफ बढ़ी और नावल तरतीब से लगी किताबों में लगाने लगी। ज़िंदगी को फ़र्ज़ करके नहीं जिया जाता गुल। वो उसकी तरफ पलटी। गुलचेहरा को उसके चेहरे पे हल्की सी सुर्खी, आंख में हल्की सी नमी महसूस हुई। बदतमीज़ बदतहजीब लड़कियों की कंपनी में ना बैठा करो मासूम लड़की, ख़राब हो जाओगी। वो उसके करीब आई और उसके गाल को हल्का सा छुआ। गुलचेहरा को झटका सा लगा। तो क्या? इससे आगे वो फ़र्ज भी ना कर पाई। घबरा गई और उठ खड़ी हुई। अंदर दाखिल होते ही सहन में फैली देगी बिरयानी की खुशबू, इधर उधर पड़ी कुर्सियाँ, फूलों की लड़ियों से सजा खाली स्टेज, दूर गेट के पास बिछी चौधरी साहब की चारपाई, उनके खराटे सब इशारा थे कि तकरीब ख़त्म हो चुकी। उसने आसमान की तरफ चेहरा उठाकर गहरी सांस ली और सहन की तरफ बढ़ा। फ्रिज के पास से गुजरते हुए उसके पैरों के नीचे कुछ आया। उसने निगाह झुकाकर देखा। वो चांदी जैसा एक गिफ्ट रैपर था, यानी कि तोहफे खुल चुके, खुशियाँ बढ़ चुकी। आ गए बेटा। रहीमा अहमद जाने किस तरफ से निकली थी। जब तक कोई बच्चा घर से बाहर रहता था वो यूं ही जागती रहती थी, घर भर के चक्कर काटती रहती थी। खाना गरम करूं? नहीं माँ, रास्ते में खा लिया था। उसके चेहरे पर थकन थी और आवाज़ में भी। रहीमा अहमद ने गौर से उसका चेहरा देखा। कैसी तबीयत है अब अल्लाह वसायों की माँ की? अब कुछ बेहतर है, टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट्स सुबह आएंगी। अच्छा, अल्लाह सेहत अता फरमाए उसे। तुम आराम करो अब, फिर सुबह जाओगे हैदराबाद, है ना? जी माँ। रहीमा अहमद उसके पास से गुजरकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। सब खैर से हो गया ना माँ? रहीमा अहमद के कदमों को उसकी आवाज़ ने जकड़ा। उनके लिए पीछे मुड़कर उसे देखना मुहाल हुआ। हाँ, बमुश्किल लबों से अदा हुआ। शुक्र है, मुझे फ़िक्र थी अल्लाह वसायों की माँ की तबीयत यूँ ख़राब ना होती तो मैं इंतज़ामात बीच में छोड़कर ना जाता। रहीमा अहमद की आंखें भीग गईं। रात मज़ीद भारी लगने लगी, दिल मज़ीद बोझल होने लगा। वो उसे कह ना सकें कि अच्छा ही हुआ कि तुम इस तकरीब में ना थे, वरना मोमिना और आमिर को दुआ देना भी मुश्किल लगता मुझे। उन्होंने अपनी कैफियत पर काबू पाया और उसकी तरफ मुड़ी, उसके सर पर हाथ फेरा। आराम करो बेटा, तुम्हें फिर सुबह सफ़र पर निकलना है। जी माँ, उसने सादतमंदी से कहा और अपने कमरे में चला आया। बाबर अपनी चारपाई पर गहरी नींद सो रहा था। उसने चारपाई से लटके उसके बाजू को पकड़कर सीधा किया, उसके बालों में हाथ फेरा जिन्हें ना कटवाने पे अब्बू से कितनी बार डांट खा चुका था। वो मुस्कुराया, उसके केस को अच्छी तरह से उसके ऊपर किया और अपनी चारपाई पर आकर लेट गया। वो थका हुआ था, सोना चाहता था। उसने आंखें बंद की और चंद लम्हे बाद झटके से खोल दी। नींद का भला सवाल कहाँ? बाबर ने नींद में टांगे पेट से जोड़ ली, जिसका मतलब था कि गुजरते लम्हों के साथ रात मज़ीद ठंडी हो रही थी। फिर उसको गर्मी क्यों लग रही थी? उसका दम क्यों घुट रहा था?
وہ اٹھ بیٹھا، کچھ منٹ کے بعد پھر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی، کروٹیں بدلیں اور پھر اٹھ بیٹھا۔ چارپائی سے اتر کر کمرے میں ہی چکر کاٹنے لگا۔ جب سانس زیادہ گھٹنے لگا تو دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا، برآمدہ صحن پار کیا اور پھر مویشیوں کے احاطے میں آ کر اس طرف کا گیٹ کھول کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کر لو۔ جھٹکے کے ساتھ چارپائی پر اٹھ کر بیٹھے فقرے کو صرف یہ لفظ سنائی دیے تھے۔ باہر کھلی فضا میں آ کر چودھری ہمایوں سلیمان نے گہرا سانس لیا۔ وہ چلتا چلا گیا، پگڈنڈیوں پہ ہرے بھرے کھیتوں میں، کٹنے کو تیار کھڑی فصلوں میں۔ اسے ہوا کے سنگ لہروں کی مانند جھوم جھوم جاتی فصل سے پیار تھا، وہ اس کی محنت کا اجر تھے۔ کیسے چھوڑ دوں تمہیں، وہ روتا تھا، کہتا تھا۔ وہ چلتا چلا گیا۔ اگلی بوائی کے لیے تیار ہوئے کھیتوں میں، بیج مانگتی زمینوں پہ اسے رزق اگلنے کو بے قرار ہوتے ان چمکتے ذروں سے محبت تھی، وہ اس کے خواب تھے۔ کیسے چھوڑ دوں تمہیں، وہ روتا تھا، کہتا تھا۔ وہ چلتا چلا گیا، ان بنجر بے آباد پیاسی دور تک پھیلی زمینوں پہ۔ اسے اس سفید نمک ہوتی سطح سے عشق تھا، وہ اس کی امید تھی۔ کیسے چھوڑ دوں تمہیں، وہ روتا تھا، کہتا تھا۔ ہرے بھرے کھیت بوائی کے لیے تیار کیتے جلد ختم ہو گئے تھے، مگر یہ نمکین سطح والی زمین ختم ہونے کو نہ آتی تھی۔ وہ چلتا گیا، ٹھنڈ بڑھتی گئی، اس کے قدم نہ رکے۔ رات بیتتے بیتتے صبح میں بدلنے لگی۔ 227 ایکڑ کم نہیں ہوتے۔ وہ چلتا چلا گیا اور پھر جہاں چودھری یعقوب کی زمین ختم ہوئی وہاں گر سا گیا۔ اس کی آنکھ کا نمکین پانی اس پیاسی دھرتی کو آبیار کرنے لگا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں بے دم نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں آباد کروں گا۔ جن زمینوں نے ان کا پیٹ بھرا تھا، ان کی خواہشیں پوری کی تھیں، ان کے ساتھ وفا نبھائی تھی، وہ رات بھر ان کے ساتھ وعدے کرتا تھا، عہد کرتا رہا۔ چودھری ہمایوں سلیمان نے باپ دادا کی مرتی زمینوں کو نہیں چھوڑا تھا، اس نے مومنہ حیدر کو چھوڑ دیا تھا۔ تلسی کے پودے کو ممی خود پانی دیا کرتی تھی۔ دیوی ورندا نے اس پودے کا روپ دھار لیا تھا، اس لیے یہ مقدس تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی پوتی ہو تو وہ اس کا نام تلسی رکھیں۔ بیٹا اور بہو ان کی اس خواہش سے انجان نہ تھے، مگر پوری کرنے میں دلچسپی بھی نہ رکھتے تھے۔ ان کی دلچسپیاں کچھ اور تھیں۔ کون آیا ہوا ہے؟ امتل نے ان کے قریب آ کر پوچھا۔ پردیپ، کزن ہے لاجونتی کا۔ گایتری دیوی نے تلسی کا پتا ہاتھ سے پکڑ کر صاف کیا، پھر اس پہ پانی کی دھار ماری۔ وہی جو پچھلے ہفتے بھی آیا تھا؟ ہاں، یہیں عمر کوٹ کے کسی اسپتال میں جاب کرتا ہے، اکیلا ہے، فیملی حیدرآباد ہے، اکثر آ جاتا ہے، اچھا لڑکا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا، امتل نے کہا۔ اس نے دیکھا تھا لاجونتی جو یوں سنگھار کیے بیٹھی تھی جیسے کبھی بھاؤ کے لیے کرتی تھی۔ کیا؟ گایتری دیوی نے واٹرنگ کین ہاتھ سے رکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، اس نے چبا کر کہا۔ کیوں؟ وہ مسکرائیں۔ لاجونتی کا دل بھی لگا رہتا ہے۔ کچھ زیادہ ہی، وہ بڑبڑائی اور ممی کی طرف دیکھا جن کے لب ہل رہے تھے۔ اس نے سارا عمل خاموشی کے ساتھ دیکھا۔ اسے ہمیشہ کی طرح دکھ ہوا، اس کی ممی ایک پودے کی پوجا کر رہی تھی۔ اسے اس عورت سے پیار تھا، وہ ان کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی ہمیشہ، اس دنیا میں اور اگلے جہان میں بھی۔ گایتری دیوی 4.25 سال کی بچی ہوتی تو وہ رحیمہ احمد کی طرح انہیں سینے سے لگا کر پیار سے پڑھاتی۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ پھر ان کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہتی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ پھر ان کا ہاتھ تھام کر سمجھاتی، لم یلد فلم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ پھر ان کا منہ چوم کر سبق دیتی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ مگر وہ تو ادھیڑ عمر کی ایک راسخ العقیدہ خاتون تھی۔ وہ رحیمہ احمد کی طرح ان کے بالوں میں پیار سے انگلیاں چلاتے ہوئے انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ یہ جو بھگوانوں کی فوج انہوں نے جمع کر رکھی ہے وہ نارے جہنم ہے۔ آپ کی دیوی ماں کو کیڑا لگ چکا ہے ممی۔ گایتری دیوی نے آنکھیں کھولی تو امتل نے ایک پتے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کو پیسٹی سائڈ کی ضرورت ہے۔ بعض پودے مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہیں، ریحان کا ذکر ان کے قرآن میں آیا ہے۔ گایتری دیوی اس کا طنز سمجھ گئی تھی۔ ذکر آیا ہے ریحان کا، زیتون کا، اس کے علاوہ بھی کئی درختوں اور پودوں کا، مگر وہ اس کو پوجتے نہیں، اس کو سجدے نہیں کرتے۔ ممی تھکتی نہیں آپ ان گائے بندر ہاتھی ان پودوں کو پوجتے پوجتے، پتھروں سے مانگتے مانگتے؟ اچھا، وہ پتھر ہی ہے نا جس تک پہنچنے کے لیے، جس کو چھونے کے لیے، جس کو بوسہ دینے کے لیے ہر مسلمان مرا جاتا ہے۔ گایتری دیوی کڑوے لہجے میں بولی۔ حجر اسود کو چھونا، اس کو بوسہ دینا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا پتھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا استلام بھی کیا اور بوسہ بھی دیا۔ نعوذ باللہ اس کی پوجا نہیں کی، اس کو خدا نہیں مانا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ آپ کو ثابت کر دیں گے کہ ایک دفعہ حضرت عمر حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ تو ممی حج یا عمرہ کے موقع پر ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسے بوسہ دینے کو بے قرار ہوتا ہے، مگر وہ اس کو مطلق العنان نہیں مان بیٹھتا، وہ اسی ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے جو واحد و یکتا ہے۔ گایتری دیوی نے اس وقت سوچا تھا، کاش وہ بھی رام مہیشوری کی طرح یہ وقت دیکھنے کے لیے اس دنیا میں نہ رہتی۔ اب ان کی ڈری سہمی بیٹی میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی، یہ چرند پرند، یہ پتھر پہاڑ، یہ پیڑ پودے رب کی تخلیق ہیں، رب نہیں ہے ممی۔ ان سب سے افضل رب نے انسان کو بنایا ہے، مگر یہ پیڑ پودے، یہ جانور ہمیں نہیں پوچھتے، یہ اس کی حمد کرتے ہیں جس نے انہیں بنایا۔ ممی، کوئی بھی ذی شعور غیر جانبدار ہو کر سوچے تو اسے سمجھ آ جائے، جس ذات نے ہمیں تخلیق کیا، ہر مخلوق پیدا کی، اسے رنگ روپ شکل ہم نہیں دے سکتے۔ وہ پتھر کا بت جو ایک وار سے ٹوٹ جائے، وہ پودا جسے کیڑا لگ جائے، وہ جانور جو کھاتا پیتا ہے، بول و بازار کرتا ہے، اسے انسان مان لیتا ہے بھگوان، دیوتا، مالک، خالق۔ ممی، خدا کو آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کوئی مذاق ہے خدا؟ جتنے مرضی بنا لو، جیسے مرضی بنا لو، جتنے ہاتھ چاہو بنا لو، جتنے سر چاہو بنا لو، جیسے خالق انسان ہو گیا، نعوذ باللہ۔ نہیں، خالق صرف اللہ ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے لفظ ممی کو اذیت دے رہے ہیں۔ وہ ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، مگر آگے والی اذیتیں زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ وہ اپنی ممی کو ان سے بچانا چاہتی تھی۔ ہاں، اس کے سامنے ایک راسخ العقیدہ ادھیڑ عمر خاتون کھڑی تھی۔ ہاں، وہ رحیمہ احمد کی طرح ان کے بالوں میں پیار سے انگلیاں چلاتے ہوئے انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ یہ جو بھگوانوں کی فوج انہوں نے جمع کر رکھی ہے وہ نارے جہنم ہے۔ لیکن یہ عورت اس کی ماں تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی، کیا چپ کر کے ایک طرف ہو جائے؟ رحیمہ احمد نے ایک غیر بچی کو نارے جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کر ڈالی تھی، وہ اپنی ہی ماں کے لیے کوشش کیوں نہ کرے؟ خالق صرف برہما ہے۔ گایتری دیوی نے تیز لہجے میں اپنے ایک بھگوان کا نام لیا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے دائیں کونے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شیو جی ہیں۔ شیو، وہ بھگوان جو فنا کرنے والا، موت دینے والا ہے، جس کی بیوی ہے پاروتی دیوی، اور پاروتی کا ایک روپ یا جنم ہے درگا، درگا دیوی، جس پہ آپ نے میرا نام رکھا۔ اور ہاں، پاروتی اور وشنو جو ہندو عقیدے کے مطابق ایک بھگوان جو پالنے والا ہے، سبلنگز ہے۔ اسے یہ کہانی یاد رہ گئی تھی، گایتری دیوی نے سنائی ہی اتنی دفعہ دی۔ ممی، برہما، وشنو، شیو الگ الگ خدا مانتے ہیں ہندو، ان کے کئی کئی جنم مانتے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ممی، پیدا کرنے والی، پرورش کرنے والی، فنا کرنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ، جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، جو ماں باپ نہیں رکھتا، بیوی بچے نہیں رکھتا، بہن بھائی نہیں رکھتا، جو احد ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی اتری۔ آپ ایک اللہ کے سامنے جھکیں، دیکھیں توحید میں کیسا سکون ہے ممی۔ تمہیں لگتا ہے جو ہمارے پرکھوں سے چلا آیا وہ غلط ہے اور تم صحیح ہو؟ آباء و اجداد سے جو چلا آیا وہی ٹھیک ہے۔ ایسا لگتا ہے آپ کو تو آباء و اجداد تو آدم و حوا ہیں، وہ بت پرست نہیں تھے، توحید پرست تھے۔ گایتری دیوی کچھ لمحوں کے لیے چپ سی ہو گئی۔ وہ قائل نہ ہوئی تھی مگر لاجواب ہوئی تھی۔ درگا، ایک بات یاد رکھو، میں سن لیتی ہوں تمہاری باتیں تو یہ مت سمجھنا کہ میں اندھی بہری گونگی ہو گئی ہوں۔ میری نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ کھیرو، کہاں ہوتے ہو تم؟ پودوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر اسے سنجیدگی کے ساتھ کہتے ہوئے وہ مالی کی طرف مڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی۔ ممی، میں نہیں چاہتی کہ آپ اندھی بہری گونگی ہوں، میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کے دل پہ مہر لگ جائے۔ ہو گئی منگنی؟ وہ باورچی خانے کے دروازے میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مومنہ حیدر نے پتی کا جار رکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا بایاں ہاتھ لہرایا۔ تیسری انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس کی نظر انگوٹھی پہ نہیں، اس کی انگلیوں پر جمی تھی۔ چلو شکر ہے، مجھے تو فکر تھی کہ عین وقت پہ کہیں بچپن کی محبت نہ جاگ اٹھے۔ بچپن کی محبت؟ ہاں۔ وہ سر جھٹک کر سٹینڈ کی طرف بڑھی، کپ اور چھلنی نکالنے۔ سلامیاں تو خوب ہوئی ہوں گی۔ کہاں، وہ لوگ انگیجمنٹ ڈریس، رنگ اور گفٹس لائے تھے، اور پھپھو فردوس 10 بار اعتراض کر چکی ہیں کہ کوئی نہ کوئی 3-4 بھڑکیلے جوڑے، نہ ستاروں والی میچنگ چپل، نہ میک اپ کا سامان، نہ ہزار روپیہ سلامی۔ پینڈو نہ ہو تو اب ان کو کون سمجھائے کہ ان کی صدی کے رواج گئے اب۔ ہاں، پینڈوؤں کو کون سمجھائے؟ ہمایوں نے سر ہلایا۔ سچی بات بتاؤں؟ وہ اس کے نزدیک ہوا۔ کیا؟ چلتے ہیں سب تم سے؟ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ مومنہ نے سر ہلایا۔ چلو، لڑکے والوں نے ہزار سلامی نہ دی، چاچیوں پھوپھیوں نے تو دی ہوگی نا؟
وہ تھوڑا اس کی طرف جھک کر رازداری سے پوچھنے لگا، ہاں مگر تمہیں میری سلامیوں کی اتنی فکر کیوں پڑی ہے؟ مومنہ نے کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ وہ ہمایوں نے سر کھجایا، دے دو ان میں سے کچھ چاہیے، بجائے اس کے کہ تم مجھے گفٹ دو مجھ سے مانگ رہے ہو، شرم کرو۔ اتنے گفٹ ملے تو ہیں تمہیں بھوکی؟ ہاں ملے تو ہیں، ابیرہ کا گفٹ تو اتنا پیارا ہے کہ میں نے سنبھال کر رکھ لیا ہے۔ گیس کیا ہوگا؟ ابیرہ کا بھائی۔ دونوں کے بیچ 2 پل کے لیے چپ سی آئی۔ ہاں ہاں بھائی تو پیارا ہے ہی، اس نے رخ پھیر کر کھولتی ہوئی چائے کے نیچے سے آنچ ہلکی کرتے ہوئے کہا، میں تو برینڈڈ بیگ کی بات کر رہی جو پھوپھو فردوس کو بالکل سادہ اور پھیکا سا لگ رہا ہے۔ مجھے دکھاؤ وہ برینڈڈ بیگ، میں تعریف کروں گا، بس سلامیوں میں سے 5,000 دے دو۔ 5,000 کوئی نہیں، 2 لے لو، 3 دے دو، دعا دوں گا۔ کل تو تمہارا والٹ بھرا ہوا تھا روپوں سے۔ اسے یاد آیا جب اسے اچانک ایک ہاری کی ماں کو اسپتال لے کر جانا پڑا تو اس نے والٹ میں سے دیکھ والے کے لیے 1,000 کے نوٹ نکال کر اطہر کو پکڑائے تھے۔ وہ تو تابو نے مجھے دیے تھے انتظامات کے لیے، ویسے بھی کل اور آج کے بیچ 24 گھنٹے حائل ہیں لڑکی۔ مجھے پتہ ہے سارے اللہ وسایوں کی ماں پر لگا دیے ہوں گے اور ابھی بھی اسی کے لیے چاہیے ہوں گے۔ اسی کے لیے تو تابو نے دیے ہیں۔ تو پھر ایک تو تم سوال بہت پوچھتی ہو، تمہارے فوجی پہ ترس آ رہا مجھے تو۔ خود پہ ترس کھا لیا نا تم نے، یہ بہت نہیں؟ اس کے منہ سے نکلا اور پھر بیچ میں چپ۔ وہ پچھتائی، اسے کچھ نہیں کہنا تھا چودھری ہمایوں سلیمان سے، کچھ بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ چائے سے بھرا کپ چھوڑ کر اس کے پاس سے گزر کر باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ وہ وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، پتھر سے بنا۔ پھر سامنے چائے کا مگ اٹھایا اور برآمدے میں آ کر فریج کے پاس کھڑی گلچہرہ کی طرف بڑھایا، جاؤ اسے دے آؤ۔ گلچہرہ نے خاموشی کے ساتھ مگ تھام لیا اور مومنہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اس کے پاس سے گزر کر ہمایوں کی طرف آئی اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس میں چند نوٹ تھے۔ ہمایوں کی نگاہیں اس کے صاف ستھرے ناخنوں والے نکھرے ہاتھ پر گئی۔ تمہیں تو تحفہ دینے کی توفیق ہونی نہیں، پہلے کم ملے ہیں کیا؟ ڈائمنڈ رنگ، برینڈڈ بیگ اور اس کے ہاتھ سے نگاہ چرا کر اس نے نوٹ پکڑے۔ اور ابیرہ کا بھائی۔ وہ دونوں پھر سے ایسے ہو گئے تھے جیسے ہوتے تھے۔ گلچہرہ کو پھر بھی لگتا تھا کہ سب کچھ ویسا نہیں۔ ہمایوں نے نوٹ جیب میں ڈالے اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دیوار پار سر نکالے کھڑی مہرتاب کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مومنہ نے دیکھا کہ وہ تیار ہو کر نکلا تھا۔ ابھی وہ گیٹ کے پاس بھی نہ پہنچا تھا کہ ایک ہاری کی گھر والی اپنا گھاگھرا سنبھالتی 4 بچوں کو لیے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ہمایوں کو روک کر بچے کی طرف اشارہ کر کے وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد چودھری ہمایوں سلیمان جیب سے نوٹ نکال کر اسے دے رہا تھا اور مومنہ حیدر جانتی تھی کہ شام تک اس کی جیب میں شاید واپسی کا کرایہ ہی بچا ہو۔ یہ منظر نیا نہ تھا، وہ شروع سے ایسا تھا، اپنا جیب خرچ تک دوسروں پر لٹا دینے والا۔ کپڑے تو اس کے چاچی بناتی تھی، کتابوں کے لیے، نئے بیگ کے لیے، نئے جوتوں کے لیے پیسے لے کر گھر سے نکلتا اور خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ میرے پاس پرانا جوتا تو ہے نا، وہ تو ننگے پیر تھا امی۔ کتابوں کے لیے ابو اور پیسے دے دیں گے، نہیں تو میں اور اطہر شیئر کر لیں گے۔ اس کا بچہ بہت بیمار تھا ماں، مجھے تو پاکٹ منی ماں بھی دے دیں گی، وہ تو 2 دن سے بھوکا تھا ابو۔ ہر شے ضرورت مندوں پر لٹا دینے والے چودھری ہمایوں سلیمان نے اس پہ سب سے بیش قیمت شے لٹائی تھی، دل۔ فاطمہ، مہرتاب، شاہانہ سب یہی کہتی تھیں اور کتنا غلط کہتی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر پھر مہرتاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ اللہ وسایوں کی ماں کی رپورٹس ڈاکٹر کو دکھا کر اللہ وسایوں کو تسلی دے کر وہ جنرل وارڈ سے باہر نکلا اور باہر لان میں نصب ایک بینچ پر آ بیٹھا۔ وہ تھک گیا تھا اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اسپتال میں ویسے کھانے کو جی نہیں چاہتا اور صبح ٹھیک سے ناشتہ کر نہیں پایا تھا، حالانکہ ماں نے تو اس کی پسند کا تہوں والا مکھنی پراٹھا بنایا تھا، مگر ساتھ کل دیگ کا بچ جانے والا سالن بھی تو امی نے رکھ دیا تھا، پھر وہ کچھ کھا نہیں پایا۔ وجہ مومنہ حیدر کی منگنی پہ پکنے والا قورمہ تھا، لیکن وجہ کچھ اور بھی تھی۔ ایک بال اس کے پیروں کے پاس آ کر رکی۔ وہ چونکا اور اپنی طرف بھاگ کر آتے بچے کو دیکھنے لگا۔ بچے نے بال اٹھایا اور اسے مسکراہٹ سے نواز کر واپس پلٹ گیا۔ بچے کی ماں چند قدم دور کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بچے کے قریب پہنچنے پر وہ مڑی اور اسپتال کی عمارت کی طرف بڑھی۔ ہمایوں کی نظریں اس کی ایڑیوں پر جم سی گئیں، صاف شفاف ایڑیاں، کوئی داغ نہیں، کوئی دراڑ نہیں۔ اسے مومنہ حیدر یاد آئی، اس کے گورے نکھرے پیر یاد آئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ وارڈ میں تھا تو چھوٹی سی عمر کی ایک ڈاکٹر کو دیکھ کر بھی اسے مومنہ حیدر ہی یاد آئی تھی۔ کسی بھی قسم کے دانوں جھائیوں سے پاک اس کا چمکتا ہوا چہرہ یاد آیا تھا۔ یاد تو اسے کسی اور کی بھی آئی تھی، اللہ وسایوں کی ماں کو ٹیکہ لگانے والی نرس کے سلوٹوں بھرے سانولے ہاتھ دیکھ کر، ماتلی سے چڑھنے والی ادھیڑ عمر عورت کے پھٹی ایڑیوں والے پیر دیکھ کر، اکتائی ہوئی لیڈی ڈاکٹر کا جھائیوں بھرا چہرہ دیکھ کر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بس ہو گیا تھا جو فیصلہ تو ہو گیا تھا، اب ساری عمر اس کا غم ہی مناتے رہنا تھا کیا؟
اگر نہ کرتا وہ یہ فیصلہ تو کیا ضمانت تھی کہ مومنہ حیدر دبئی بسنے والے عاصم خالد کو چھوڑ کر خوبرو کیپٹن عامر حبیب اللہ کو نظر انداز کر کے اس کا ہاتھ ہی تھامتی۔ مومنہ حیدر کا معیار کچھ اور تھا، وہ اسے ریجیکٹ کرتی تو تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی۔ ابھی پندار پہ چوٹ نہ پڑی تھی۔ بالفرض وہ دبئی کے عاصم کو چھوڑ کر آرمی کے عامر کو نظر انداز کر کے چودھری نگر کے زمیندار ہمایوں کا ہاتھ تھام لیتی تو کیا ہوتا؟ وہی جو ملک عصمت اللہ کی آسیہ کا ہوا۔ اس سے سوچنا بھی دشوار ہوا۔ اسے اپنی ماں یاد آئی، اس کی خوبصورتی کے چرچے یاد آئے۔ کہتے ہیں چودھری صاحب کی بہوؤں میں سب سے کم عمر اور حسین تھی وہ۔ چودھری سلیمان یعقوب دیوانے تھے ان کے۔ ملک عصمت اللہ کے گھر کے چکر لگا لگا کر رشتہ لیا۔ شہزادیوں کے سے ناز نخرے دکھانے والی آسیہ کی آنکھوں میں خواب بھی تھے۔ وہ چودھرائن بننے جا رہی تھی۔ جنبش ابرو پہ ہر حکم بجا لاتی کنیزیں، آگے پھرتی ملازمائیں، بے دام نچھاور ہوتی ہاریوں کی عورتیں، انہیں اٹھ کر پانی بھی نہ پینا پڑتا۔ وہ پلنگ پہ بیٹھ کر حکم چلاتی، مگر ہوا کیا، وہ خود ایک کنیز بن کر رہ گئی۔ اوطاق پہ 8 کپ چائے بھیج دو، 4 بندوں کا کھانا تیار کر کے جلدی بھیجو، کولر میں برف ڈال کر بھجوائی کیوں نہیں ابھی تک؟ چودھری سلیمان یعقوب کی طرف سے حکم آتا اور وہ بوکھلا جاتی، اور اوقات بھی تو کوئی مقرر نہ تھے۔ اپنا کام نپٹا کر سمجھتی فارغ ہو گئی ہیں۔ شکر دوپہر گہری نیند سوئی ہوتی کہ اوطاق سے پیغام آ جاتا۔ شروع میں پیار سے میاں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک چودھری کی بیوی کو یہ سب کام کرنے کی کیا ضرورت، ملازمائیں ہیں نا، ہاریوں کی عورتیں ہیں نا، بیوی کو یہ سب کام کرنے کی کیا ضرورت؟ ماسیاں کھانا پکائیں گی، اب گھر کی عورتیں مر گئی ہیں کیا؟ ہاریوں کی مائیاں ہماری غلام نہیں، ان کے مردوں کے ساتھ معاہدہ ہے ہمارا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے پورے خاندان کو زر خرید غلام بنا لیں کیا؟ یہ وہ شخص نہ تھا جو اس کی محبت میں جان دینے کو تیار رہتا تھا، یہ وہ شخص تھا جو ایک ہاری کی بیوی بیٹی سے کام لینے پر اس سے لڑ پڑتا تھا۔ ان کا پورا خاندان پالتے بھی تو ہم ہیں۔ وہ بحث پر اترتی۔ چودھریوں کی کسی اور عورت کی سوچ تو اتنی چھوٹی نہیں۔ چودھری سلیمان یعقوب موازنوں پر اتر آتے۔ ان کی بھابیاں اعلیٰ ظرف سوچ کی مالک تھیں اور ان کی بیوی، انہیں تعصب ہوتا۔ آسیہ کو سمجھ آ گئی کہ شوہر کو وہ نہیں سمجھا سکتی۔ ہاریوں کی عورتیں ان کی خدمت نہیں کریں گی، وہ ہاریوں کی خدمت کریں گی۔ کبھی ان کے لیے چائے جا رہی ہے، کبھی دوپہر کا کھانا، ٹھنڈے پانی کے پتہ نہیں کتنے کولر ان کے لیے باہر بھیجنے پڑتے۔ وہ بڑبڑاتی جاتی، دل جلاتی جاتی اور کام کرتی جاتی۔ ایسا نہیں تھا کہ گھر میں ملازمائیں نہیں تھیں، نہیں، جھاڑو پونچھا کرتی تھی، تینوں کپڑے رجو دھویا کرتی تھی، مگر کچن کا سارا کام گھر کی خواتین کے ذمہ تھا۔ یہی کام رحیمہ، احمد اور رفت جہاں کو بھی کرنے پڑتے تھے، مگر انہوں نے ان مصروفیات کو قبول کر لیا تھا۔ وہ جل کڑ کر سارے کام نہیں کرتی تھیں، بلکہ رحیمہ احمد کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی ان کے اوطاق پر بیٹھ کر ایک وقت کی روٹی کھا رہا ہے، کسی کو صاف ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، تو یہ صدقہ ہے، اس میں برکت ہے۔ سوچ کا فرق تھا، اس لیے وہ مطمئن رہتی تھیں، خوش رہتی تھیں۔ رفت جہاں بچوں میں لگ کر اگر شوہر کی طرف سے آئے کسی پیغام پر عمل نہیں بھی کر پاتی تھی، رحیمہ احمد اٹھ کر وہ کام کر دیتی، تو چودھری حیدر یعقوب اس بات کو مسئلہ نہیں بناتے تھے۔ لیکن ان کے میاں، توبہ، انہیں پتہ چل جاتا کہ انہوں نے اوطاق پہ 5 کپ چائے، 8 گلاس شربت بنا کر بھیجنے کا کہا اور آسیہ کے بجائے بھابھی رحیمہ یا بھابھی رفت نے وہ کام کیا، تو وہ ہنگامہ برپا کر دیتے۔ میری بھابیاں تمہاری نوکر لگی ہیں کیا؟ لاکھ بھابیاں سمجھانے کی کوشش کرتی، وہ اپنا غصہ نکال کر ہی ٹھنڈے ہوتے۔ کچھ شوہر کا رویہ، کچھ اپنی ضد۔ آسیہ نے سوچ لیا کہ میاں کو بیوی نہیں، ہر حکم پہ سر جھکانے والی، ہر کام بھاگ بھاگ کر انجام دینے والی کنیز چاہیے۔ وہ ماسی بنتی گئی، اپنے دھیان رکھنے کو بھی جینا چاہتا۔ صاف ستھرے نازک ہاتھ سنبھلاتے گئے۔ ناخن میں برتن دھونے کے بعد کوئی ذرہ پھنسا رہ جاتا تو صاف نہ کرتی۔ چہرہ کڑ کڑ کر چھائیوں زدہ ہو گیا۔ نازک ملائم پیر کی ایڑیاں پھٹتی گئیں، ناخنوں کے کنارے میل سے بھرنے لگے۔ وہ بالکل ہی خود سے غافل ہو گئیں۔ پتہ نہیں وہ خود کو کیسی سزا دینے لگی تھی۔ نہیں، شاید وہ چودھری سلیمان یعقوب کو سزا دے رہی تھی، جو ان کے دمکتے چہرے، نازک ہاتھوں، بھری بھری کلائیوں اور نکھرے پیروں کے دیوانے تھے۔ ہمایوں نے گہری سانس لی۔ اس نے جس امی کو بچپن میں بہت خوبصورت دیکھا تھا، اب کہیں سے بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ابو کو اب ان سے محبت نہیں رہی تھی۔ 2 دن میکی چلی جاتی تو تیسرے دن ہی ابو فون کر ڈالتے کہ واپس آ جاؤ۔ وہ بیوی کے بنا رہ نہیں پاتے تھے۔ محبت بڑی کرتے تھے، مگر بھائیوں بھابھیوں کو سر بٹھانے والے اور بیوی کی طرف سے لاپرواہ رہنے والے مرد تھے۔ کسی بھائی یا بھابھی نے کچھ کہہ دیا تو وہی حرف آخر ہے۔ پھر امی کیا چاہتی ہیں وہ یہ خیال نہ کرتے تھے۔ انہوں نے امی سے محبت تو کی تھی، مگر ان کا خیال نہ رکھا تھا۔ اور چودھری ہمایوں سلیمان نے مومنہ حیدر سے محبت کی اور اس کا خیال بھی رکھا۔ کم سے کم وہ تو یہی سوچ رہا تھا۔ مومنہ کو زمینداری سے چڑ تھی اور وہ زمینیں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ بالفرض وہ آرمی افسر کے بجائے اس کا ہاتھ تھام بھی لیتی تو کیا ہوتا؟ کل وہ نازک سی لڑکی بھی آسیہ بنتی جاتی، چولہے کے پیچھے اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جاتی۔
ہر روز پہلے سے زیادہ چڑچڑی ہوتی جاتی، اس کے بچوں کو کہتی تمہارے باپ نے میرا یہ حال کر دیا۔ اسے مومنہ حیدر کی ذات سے عشق تھا، مگر سچ ہے کہ اسے اس کی ملائم چمکتی جلد سے، اس کے حسین چہرے سے، اس کے نازک ہاتھوں پیروں سے بھی عشق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مومنہ حیدر کبھی اپنا خیال رکھنا نہ چھوڑے۔ وہ اس کو آسیہ بنتے نہ دیکھ سکتا تھا، اور ایک زمیندار کی بیوی بن کر وہ وہی بن جاتی، کیونکہ اس میں ماں جیسی قناعت اور شکر گزاری نہ تھی، اس میں تامی جیسی مثبت سوچ رکھنے اور ماحول کو مسکرا کر قبول کرنے کی صلاحیت نہ تھی۔ وہ اس کی امی کی طرح چیزوں کو صرف اپنے مطابق دیکھنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں اس نے صحیح کیا تھا یا غلط، مگر پیچھے ہٹ گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ، چچا چچی کو دیکھا تھا کہ کتنی ہی چاہ سے ایک دوسرے کا ہاتھ کیوں نہ تھاما ہو، کتنی ہی ایک دوسرے کے ساتھ کی تمنا کیوں نہ کی ہو، اس شادی میں کتنے ہی ڈھول کیوں نہ بجے ہوں۔ جب سوچ مختلف ہو تو بھاڑ میں جاتی ہیں ساری محبتیں، ساری آرزوئیں۔